वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम बम्मइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। लाइक एहतराम बानियान व दाइयान महफिल और हाज़रीन गिरामी क़द्र, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम माह रबीउल अव्वल में उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने के लिए हाज़िर हुए हैं। हक़ की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जितनी नेमतें अता फ़रमाई हैं अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। कोई गिनना चाहे तो भी इन नेमतों को हरगिज़ गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता, और फिर जब शुमार नहीं कर सकता तो फिर उन नेमतों पे गिन गिन कर शुक्र अदा करना ये तो मुहाल है। लिहाजा अब काम ये किया जाए कि गौर किया जाए, रास्ता बनाया जाए कि अल्लाह ताला का हम हकीकी माना में शुक्र कैसे अदा करें। कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलना चाहिए कि बंदा जब नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, एहसानात को काउंट नहीं कर सकता, तो फिर कोई रास्ता कैसे निकले कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस पर मुहक्किकीन ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि एक काम करो कि तुम उस नेमत पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे अजीम नेमत है, और ऐसी नेमत को तुम तलाश करो कि जिस नेमत के तुफ़ैल में अल्लाह ने सारी नेमतें अता फ़रमाई हैं, और ऐसी नेमत को तलाश करो जो दायमी तौर पर तुम्हारा साथ देने वाली है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी क्या नेमत होगी जो दायमी तौर पर हमारे साथ रहने वाली है? ऐसी क्या नेमत होगी जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है? अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से नेमत है। और ऐसी क्या नेमत होगी जिसके तुफ़ैल में सारी नेमतें हमें मिली है? अगर हम इस अम्र पर गौर करें तो अगर हम उस नेमत तक पहुँच जाएँ, अगर हम उस नेमत की शनासाई इख्तियार कर लें, ऐन मुमकिन है कि उस नेमत के शुक्र अदा करने पर सारी नेमतों का ख़ुद ब खुद शुक्र अदा हो जाएगा। वो क्या नेमत होगी कि जिसके तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नेमतें अता फ़रमाई हैं। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अल सहीहैन, ये बड़ी मशहूर मारूफ़ किताब है आपकी, उसमें आपने ये हदीस पाक नक़ल की है कि हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब गिरियाज़ारी के साथ इस रुए ज़मीन पर अपने कई दिन गुजारे, कई महीने गुजार दिए, उसके बाद आपको पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हकीकी माना में तौबा करनी है। तौबा तो आप करते थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। लेकिन ये कि एक वक्त वो भी आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, तेरे महबूब मोहम्मद के वसीले से मुझे माफ़ फरमा दे सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मुआफ़ तो आपको किया, लेकिन अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अंबिया किराम के माफ़ी मांगने में और आम लोगों के माफ़ी मांगने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। जब हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुआफ़ी का तज़किरा करते हैं तो फिर वो तज़किरा इंतहाई अदब, एहतराम और एहतियात के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे उलमा और फ़ुक़हा ने अपनी फ़िक़्ह की किताबों में बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये लिखा है कि नबियों की तौहीन, फ़रिश्तों की तौहीन, अल्लाह की आयतों की तौहीन कुफ्र है जो इंसान को दीन से ख़ारिज कर देती है। लिहाजा हम पूरी कोशिश करें कि जब भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान करें तो बड़ी एहतियात के साथ बयान करें। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, आपकी तौबा में जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी आया तो आपसे सवाल होता है, ये तो अभी पैदा नहीं हुए, आप इनको कब से जानते हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
جواب دیتے ہیں۔ امام حاکم نے یہ انہی الفاظ کو نقل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، اب میری جب آنکھ کھلی تو میری نظر عرش اعظم پر پڑی، عرش اعظم پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یقیناً میں تو انہیں نہیں جانتا کہ وہ ہیں کون، لیکن جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا نام خالق کائنات کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہستی یقیناً اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اور جب محبوبوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو بگڑی ہوئی بات بھی بن جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا، تو عزیزان ملت اسلامیہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تو پیش کیا، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ آج بتاریخ 3 ربیع الاول اس 15ویں صدی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو آج کی بات ہے، لیکن الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں قدم رکھا، جب روئے زمین پر ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہی ورفعنا لک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے۔ رفعنا کا کیا معنی ہے؟ رفع کا معنی ہے بلند کرنا، رفع کا معنی ہے بلند کرنا، رفعنا کا معنی ہے ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ رفعنا کہتے ہیں ہم نے بلند کر دیا، کیا کیا؟ لکا ذکرک یعنی کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا۔ بیچ میں یہ بھی فرمایا کہ لکا، یہ لکا کی جو ضمیر ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا ہے، تاکہ اس آیت کو پڑھنے والے جہاں یہ اندازہ لگا لے کہ اللہ کے رسول کا ذکر بلند کرنے والا خود اللہ ہے، وہیں یہ بھی اندازہ لگا لے کہ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے رسول سے، اللہ تعالیٰ کتنا محبت فرماتا ہے اپنے رسول سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ بہت عظیم ذکر ہے، تو علماء کرام نے لکھا کہ یہ وہ عظیم ذکر ہے جو کروڑوں سال پہلے عرش اعظم پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا گیا۔ اب یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ تو ارشاد فرمایا کہ آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا، لیکن یہ تو ارشاد نہیں فرمایا کہ کتنا بلند فرما دیا، کتنا بلند فرما دیا کہ جب کوئی چیز بلند کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک آڈیٹوریم بنایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس آڈیٹوریم میں 500 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے، بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ 50 میٹر اونچی جا رہی ہے، کوئی 100 میٹر اونچی والی عمارت بناتا ہے۔ غرض یہ کہ اونچائی کا اپنا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر رسول کو بلند کرنے کا تو تذکرہ کیا ہے، لیکن کتنا بلند کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ہی نہیں کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سوال نہ کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر غور نہ کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال نہ کریں۔ جب اللہ نے خود نہیں بتایا کہ کتنا بلند کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا ہے، تم عرش پہ نظر ڈالو میرے نام کے ساتھ محبوب کا نام تمہیں ملے گا، حور و غلمان کی پیشانیوں پر میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام تمہیں ملے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ملے گا، اذان میں میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ملے گا، کلمے میں میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ملے گا، تمہیں درود و سلام میں میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ملے گا، تشہد میں شہادت میں میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ملے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اونچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس سے بڑھ کر رفعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ لیا ہے، اپنے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو جوڑ لیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہی ورفعنا لک ذکرک کی بلندی ہے۔ اقبال کہتے ہیں
اقبال کہتے ہیں کہ رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا، شان رفعت رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اب آئیے عزیزان محترم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ ذکر رسول ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہ بڑے ہو رہے ہیں، ہم نے اذان سنی، ہم نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھا، ہم جہاں جہاں جاتے ہیں گاہے گاہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہماری نماز جنازہ ہوتی ہے، ہماری نماز جنازہ ہوتی ہے۔ چلیے اس سے پہلے موت کا وقت آتا ہے، ہر مومن کی یہ آرزو ہے، ساری کائنات کی دولت ایک طرف، وقت نزا کلمہ طیب ایک طرف، اور کلمہ طیب میں کیا ہے؟ نام رسول، نام خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کلمہ طیب میں کیا ہے؟ کہ ذکر رسول ہے۔ ہر مومن یہ دعا مانگتا ہے کہ اس کی اصل فلاح، اس کی اصل کامیابی، اس کی زندگی کا اصل جو سکسس ہے وہ کیا ہے؟ کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی اسے کلمہ نصیب فرمائے، اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ذکر اللہ ہے اور کلمہ ذکر رسول ہے۔ اور قبر میں چلے گئے تو قبر میں جانے کے بعد سوال ہوتا ہے میت سے، پہلی رات جو اس کی ہوتی ہے قبر میں، ما دینو کا، تیرا دین، من رب کا، ما دینو کا، یہ دو سوالات ہو گئے، رب کون ہے تیرا، دین کیا ہے تیرا؟ جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی تھی نا۔ اب اس کے آگے تیسرے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ ہے کہ قبر میں بھی ذکر رسول ہونا ہے، قبر میں بھی ذکر رسول ہونا ہے۔ تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، آپ جو یہ چہرہ دیکھ رہے ہو، آپ جو یہ چہرہ دیکھ رہے ہو، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا قبر میں، اور حضور کو بتا کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسجد عالیہ کی اس نشست کو یاد رکھ لیجئے گا، ذکر رسول کی برکتیں اگر زندگی بھر ذکر رسول میں گزر ہو گئی یہ زندگی اگر ذکر رسول میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور قبر میں بھی رسول کے چہرے کو دیکھ کے ذکر رسول ہو ہی جائے گا۔ اور اگر قبر میں رسول کے چہرے کو دیکھ کر ذکر رسول ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوستوں عزیزان محترم، بڑی ذمہ داری کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، جنت تو قیامت کے بعد ملنے والی ہے، لیکن جو ان تین سوالات کا جواب دے گا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ محترم حضرات، یہ ذکر رسول ہے کہ دنیا میں بھی برکتیں دے رہا ہے، برزخ میں بھی برکتیں دے رہا ہے۔ ہم قیامت کے دن پہنچ گئے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں امام بخاری اس حدیث کو لاتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ پریشان حال ہوں گے، بڑے فکر مند ہوں گے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ جبار ہے آج، اللہ قہار ہے آج، اللہ تبارک و تعالی منتقم ہے آج ہمارا کیا ہوگا؟ بڑی پریشان ہوں گے، ہر نبی کے در پہ جائیں گے اور ہر نبی کے در سے یہی آواز آئے گی، اذهبوا الى غیری، دوسرے کی طرف جاؤ۔ لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو جواب آئے گا، انا لہا کا یا امتی، میں تمہارے لیے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیا ہے اس کا معنی؟ کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مقام محمود کوئی تخت نہیں ہے، مقام محمود کوئی کسی چیئر کا نام نہیں ہے، کسی سٹیج کا نام نہیں ہے۔ مقام محمود یہ وہ مقام ہے جو حمد سے بنا ہے۔ مقام محمود یہ وہ مقام ہے جو حمد سے بنا ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، حمد کا معنی ہے تعریف، حمد کا معنی ہے نعت، حمد کا معنی ہے منقبت، حمد کا معنی ہے اوصاف بیان کرنا۔ تو ذرا سوچئے گا، قیامت کو تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ قیامت بڑی قیامت ہوگی، یہ قیامت بڑی قیامت ہوگی، قیامت کو تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ قیامت بڑی قیامت ہوگی، لیکن قیامت میں بھی ہمیں شان رسول دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس قیامت میں بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی جا رہی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری اچھی مخلوقات کو مامور کرے گا میری تعریف پر۔ سبحان اللہ،
عزیزان ملت اسلامیہ حوض کوثر پر دیکھیے گا ذکر رسول ہو رہا ہوگا، میزان پر دیکھیے گا ذکر رسول ہو رہا ہوگا، پل صراط پر دیکھیے گا ذکر رسول ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم عالم ارواح میں تھے تو ذکر رسول ہوا، ہم اس دنیا میں آئے تو ذکر رسول ہو رہا ہے، اور ہم قبر میں جائیں گے ذکر رسول ہوگا، ہم حشر کے میدان میں جائیں گے ذکر رسول ہوگا۔ جنت کا تو پوچھئے مت، جنت کا تو پوچھئے مت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت جس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے میں ملے گی، اللہ اکبر، نسبت کا ایک الگ ہی عنوان ہے، ایک الگ ہی عنوان ہے۔ لیکن جامع ترمذی کی ایک حدیث میں سنا کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اس کے بعد ذکر رسول کی برکت کے حوالے سے بھی ایک بات کہنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت سے بھر جائیں گی، 80 صفیں، اور صرف 40 صفوں میں آپ دیکھیے گا کہ دوسرے 1,24,000 انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنا خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنایا۔ اب آئیے ذکر رسول کیا ہے، اس کی برکتوں کے حوالے سے چند نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، مجھے حکم بھی دیا گیا ہے کہ جلدی جو ہے کہ سمیٹ لیا جائے، جلدی سمیٹ لیا جائے، اور مجھے میری اپنی بھی مصروفیت ہے بعد مغرب، لہٰذا سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ لیکن چند ایک اہم باتیں میں عرض کروں تو یہ ہیں، آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کیا ملتا ہے، تو میں اگر ایک جملے میں بات کہہ دوں تو وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہر برائی دور ہو جاتی ہے، ہر برائی دور ہو جاتی ہے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے۔ یہ اقبال کے ایک شعر سے میں نے لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ عشق کس کا؟ عشق کس کا؟ مدینے والے کا عشق۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں دوسرا مصرع کیا ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں اسم محمد، آپ دیکھیے گا محمد سے نہیں، اسم محمد سے، دہر میں ذکر رسول سے اجالا کر دے، معنی یہ ہے اقبال کا۔ تو ذرا اس پر آپ غور کیجئے گا عزیزان محترم، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جہالت کا اندھیرا ہے، دنیا میں بے حیائی کا اندھیرا ہے، دنیا میں اندھیرا ہے بے رہروی کا، بد مذہبی کا، بد عقیدگی کا، بے خودگی کا اندھیرا ہے، دنیا میں جہالت کے اندھیرے ہیں، دنیا میں شیاطین کے اندھیرے ہیں، دنیا میں نفس امارہ کا اندھیرا ہے، دنیا میں بری عادتوں کے اندھیرے ہیں، منشیات کے اندھیرے ہیں، دنیا میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، دجل کا اندھیرا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر یہ سارے اندھیرے تمہیں دور کرنے ہیں، یہ سارے اندھیرے اگر تمہیں دور کرنے ہیں تو ایک شمع لگانے کی ضرورت ہے، ایک شمع لگانے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا کہ تمہیں ظاہر سی بات ہے اندھیرا تو روشنی سے ہی دور ہوگا نا، اندھیرے سے اندھیرا دور نہیں، کسی بھی چیز سے اندھیرا دور نہیں ہوتا، اندھیرا صرف روشنی سے دور ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کا اندھیرا ہو تو دنیا کی روشنی لگاؤ، لیکن اگر اندھیرا خصلتوں کا ہو، اگر اندھیرا اخلاقیات کو ہو، اگر اندھیرا معاشرے کا ہو، معاشرت کا ہو، اگر اندھیرا امت کا ہو، اور اگر اندھیرا حالات کا ہو، اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں مدینے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کی ضرورت نہیں، نام محمد لے لو، اجالا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں نام محمد میں یہ تاثیر ہے تو آمنہ کے لال کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب آپ بی بی آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، تو اس وقت نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا نام اتنی روشنی دیتا ہے، نورانیت دیتا ہے، جہاں کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے، اس کی ذات کے اجالوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل بد اخلاقی کا شکار ہو رہی ہے، ماں باپ کی بے حرمتی کا شکار ہو رہی ہے، سستی کاہلی کے ذریعے اپنی جوانی کو تباہ کر رہی ہے، بری عادتوں کے ذریعے، خاص طور پر عریانی کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، شہوت کے ذریعے، ہوس کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہے۔ آج کل کے
تاجرین سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے اور غلط تجارت کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں، برکتوں کو ضائع کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور شیاطین کا نظام سرگرم ہے۔ اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، ذکر رسول کرو، ذکر رسول کرنے سے معاشرے میں ضرور بضرور انشاءاللہ باذن اللہ یقیناً سدھار پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔